अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। जो ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नज़रें उस 26 साला नौजवान पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरत की ज़्यादती से फैलती चली गईं, क्योंकि बिस्तर मर्ग पर पड़े उस नौजवान का चेहरा उदासियों और मायूसियों से मुज़य्यन था। उसके सांवले चेहरे पर अजीब सी मुर्दानी छाई हुई थी। वो चेहरा जो कभी मुस्कुराहटों से लबरेज होता था, अब वहाँ खामोशी, उदासी और मायूसी का राज था। उसके खिचड़ी जैसे बाल बेतरतीब थे। उसके बालों में मिट्टी न जाने कहाँ से उड़कर जम गई थी। उसके शगुफ्ता होंठ जो कभी गुलाब की तरह खिले रहते थे, उसकी मजबूरी और बेबसी का पता दे रहे थे। वो नौजवान बिस्तर के सरहाने रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक भरपूर निगाह से पूरे कमरे का तायराना जायजा लिया। हर चीज़ मिट्टी से अटी हुई थी। कमरे के पक्के फर्श पर खासी गर्द जमी हुई थी। कमरे की हालत नाकाबिले बयान तक दगरगूं थी। छत पर मकड़ियों ने जाले बुन रखे थे। हत्ता के नौजवान के बिस्तर पर भी खासी मिट्टी और गर्द थी। उसे कुछ याद आ गया। वो फौरन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो बिला सोचे समझे ही कुर्सी पर बैठ गया था। फिर जब उसने हर चीज़ को गर्दालूद देखा, यकायक उसे कुर्सी पर जमी हुई मिट्टी का ख्याल आया कि कुर्सी पर भी तो मिट्टी होगी, उसे पहले साफ करनी चाहिए थी। बहरहाल अब कुर्सी साफ हो गई थी। इस काम के लिए उसके अपने ही सफ़ेद कपड़े इस्तेमाल हुए थे। वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। उसे अब कपड़ों से ज़्यादा बिस्तर मर्ग पर पड़े उस उदास नौजवान का ख्याल था, जो दूसरी तरफ मुँह किए आंखें मूंदे नींद की वादियों में खोया हुआ था। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि जब अहमद से मुलाकात होगी तो अहमद इस तरह दुख, कर्ब और तकलीफ में मुब्तला होगा। अचानक उसके सामने वाली खिड़की खुद ब खुद खुल गई। खिड़की के उस पार गांव का दिलफरेब और मुसर्रतों भरा मंजर खिलती कलियों की सनाई पेश कर रहा था। खिड़की खुलने के साथ ही ठंडी हवा के झोंके कमरे में दाखिल हो गए। आप खिड़की का खुलना कोई आम बात न थी। ओह, ये खिड़की खुद ब खुद ही क्यों खुल गई? साख्त के लिहाज से खिड़की काफ़ी मजबूत और सख्त थी, लेकिन शायद हवा बहुत तेज़ चल रही है। हवा की भरपूर ताकत ने वाकई खिड़की खोल दी होगी। शायद हवा की सिमत भी इसी तरफ होगी, वो सोचने लगा। उसने खिड़की के बाहर गांव की पगडंडियां देखी। शायद झाड़ियों वाले शजर और दो बरगद का दरख्त जहां अहमद और उसने अपना बचपन गुजारा था, इन्हीं पगडंडियों पर खेलते कूदते वो जवानी की दहलीज पर कदम सब्त कर गए थे। हालांकि हमेशा एक जैसे नहीं रहते, हालात ने यहाँ भी पलटा खाया था। अहमद गांव के चौधरी का बेटा था। बेशुमार ज़मीनें थी। आम, फालसे, अमरूद और केले के बाग थे। अहमद पढ़ने के लिए शहर चला गया था। एफएससी करने के बाद मेडिकल एंट्री टेस्ट क्लियर करने के बाद एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर ली। उस दिन चौधरी अकरम ने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। अहमद ने गांव में एक अस्पताल बना लिया था ताकि गांव के गरीब और बेसहारा लोग शहर इलाज कराने की बजाय अपने ही गांव में इलाज कराएं। वो नौजवान जो कुर्सी पर बैठा माजी के झरोकों में खोया हुआ था, उसका नाम मुजाहिद था। अहमद और मुजाहिद का बचपन इकट्ठे ही इस गांव में गुजरा था। वो भी ज़मींदार थे। मुजाहिद ने बीए का इम्तिहान दिया, जिसे वो इम्तियाजी नंबरों से पास कर गया। उस पर अपने नाम का बड़ा असर पड़ा था। वो मुजाहिद बनना चाहता था। फ़ौज में अप्लाई किया। खैर, वो फ़ौज में अपनी जिस्मानी और जहनी काबिलियत की बिना पर एयरफोर्स में भर्ती हो गया। शब रोज़ की अनथक ट्रेनिंग, तकालीफ और खुदा की रहमत के बाइस एक दिन वो भी आ गया जब वो कैप्टन मुजाहिद अली बन गया। राशिद मिन्हाज की तस्वीर वो हमेशा अपने पास रखता था। उसे उस शहीद वतन से इश्क था और वो उसी जज्बे के तहत फ़िज़ाओं में रक़्स करते हुए एक ही अज़म सीने में रखता था कि जब कभी वतन को उसकी जान की कुर्बानी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो शहीद राशिद मिन्हाज जैसा रोल अदा करेगा और दुश्मन की हर साजिश को नाकाम कर देगा। अगर दुश्मन ने वतन अजीज़ की तरफ मैली आंख उठाकर भी देखा तो वो जज्बा ईमानी, जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन की गंदी और नापाक आंख फोड़ कर रख देगा। उस दौरान भी वो अपने गांव, वालिदैन और दोस्तों का भूला नहीं था। माजी की अनमिट यादें आज भी बिल्कुल शफाफ थीं। उसी तरह अहमद, उसका माजी, हाल और मुस्तकबिल शफाफ था। एक वही तो था जिसे उसने हर राज बताया था। कोई बात भी तो नहीं छुपाई थी। अहमद ने भी हर बात एक दूसरे से शेयर की थी।
جب کبھی مجاہد مایوس ہو جاتا تو احمد ہی وہ واحد ہمدرد تھا جو اسے مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر امید کی روشنی کی طرف لے جاتا تھا۔ ماضی میں احمد ہی کی بھرپور کوششوں سے مجاہد آج اس مقام پر تھا۔ وہ احمد کے ہاں پورے 1 سال بعد لوٹا تھا۔ پچھلی ملاقات احمد اور مجاہد کی کلینک میں ہوئی تھی۔ مجاہد آج یہاں اس کی رہائش گاہ پر آنے سے پہلے کلینک گیا تھا۔ کلینک میں تالا لگا ہوا تھا۔ لوگوں سے پوچھنے پر اسے معلوم ہوا کہ احمد کا کلینک پچھلے 1 ہفتے سے بند ہے۔ ان کے مطابق احمد کو سخت بخار تھا اور شہر کا گاؤں سے فاصلہ بہت زیادہ تھا، اور دوسرا پرائیویٹ ڈاکٹرز کی فیسوں نے بھی اس کا برا حال کر دیا تھا۔ ڈاکٹر احمد خدا ترس اور رحم دل انسان تھا۔ اس نے تو ڈاکٹر کی ڈگری بھی اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کی خدمت کے لیے حاصل کی تھی۔ فیس وہ کسی سے نہ لیتا تھا۔ غریب و نادار لوگ یہاں سے صحت یاب ہو کر جایا کرتے تھے۔ احمد ان سے صرف دعاؤں کی التجا کرتا تھا۔ لیکن اب وہی ڈاکٹر احمد جو دوسروں کے لیے کسی فرشتے سے کم نہ تھا، اب خود بستر مرگ پر پڑا اپنی زندگی کی آخری سانسیں پوری کر رہا تھا۔ مجاہد کو کھڑکی کی طرف سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے عجیب و غریب محسوس ہوئے۔ وہ جھونکے ٹھنڈے ضرور تھے، لیکن ان کی تاثیر برعکس تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے جسم میں کسی نے چھوٹی چھوٹی سوئیاں چبو ڈالی ہوں۔ وہ درد کی شدت سے کرا اٹھا۔ اس کا سانس بے ترتیب سا ہونے لگا تھا۔ یہ عمل صرف چند سیکنڈوں کے لیے تھا۔ اس کھڑکی کا خود بخود کھلنا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کا اندر آنا، اور اس کے بعد درد کی اچانک ہی جسم میں آمد، یہ سب کچھ مجاہد کو پراسرار لگ رہا تھا۔ اور پھر احمد کے کمرے کی خستہ حالت سے ایسا لگتا تھا جیسے کئی دنوں سے کمرے کی صفائی نہ کی گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ اس کے بھائیوں اور والد کا پراسرار طور پر باتیں کرنا، کوئی نہ کوئی چکر ضرور تھا، کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی۔ اس کا بھائی اسے احمد کے کمرے تک چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ دروازے سے چند قدم پہلے ہی وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ احمد کے بھائی زبیر نے اتنا تک کہا، مجاہد بھائی، احمد سے نہ ہی ملیے تو اچھا رہے گا، کیونکہ جو بھی اس کے کمرے میں جاتا ہے صحیح سلامت واپس نہیں آتا۔ یہ بات مجاہد کے لیے حیران کن تھی۔ تمام باتیں محسوس کر کے مجاہد کو یہ سارا معاملہ بہت ہی پراسرار لگا۔ اچانک احمد کے منہ سے کراہنے کی آواز آئی۔ اس نے اپنا ڈھلکا ہوا سر احمد کی طرف کیا۔ احمد کی آنکھیں بند تھیں۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے بن گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کی جگہ گڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ زور زور سے کراہنے لگا۔ اس کی کراہنے کی آواز لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف، کرب اور گہرے دکھ کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ پیشانی پر شکنوں کا جال سا بنایا تھا۔ اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ پھر اگلے ہی لمحے ایک خوفناک منظر مجاہد کی آنکھوں کا محور مرکز بنا۔ احمد کے جسم سے ہلکا سا دھواں سا اٹھنے لگا۔ احمد نے یکدم ہی آنکھیں کھول لی۔ اس نے اپنے اوپر پڑی ہوئی چادر پھرتی سے ہٹا دی۔ چادر نیچے فرش پر جا پڑی۔ اس کے بعد وہ زوردار انداز میں چیخنے لگا۔ احمد نے صرف شلوار زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کا باقی جسم کپڑوں سے بے نیاز تھا۔ مجاہد اس کا کالا اور سرخ جسم دیکھ کر حیرت، خوف اور دہشت سے لرزنے لگا۔ احمد کے جسم پر کالے اور سرخ نشان تھے۔ پھر آخری اور دلسوز چیخ کے ساتھ احمد درد کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ پھر حیرت انگیز طور پر دھوئیں کا نکلنا بھی بند ہو گیا تھا۔ مجاہد یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ احمد اس قدر شدید کرب اور دلسوز تکلیف میں مبتلا ہے۔ حیرت انگیز طور پر چیخوں پر کوئی بھی پریشان ہو کر احمد کی طرف نہ آیا تھا۔ اس نے فرش پر پڑی چادر کو اٹھا کر دوبارہ احمد کے نیم مردہ جسم پر ڈالا۔ وہ اسے اپنے جسم پر ڈالنے سے پہلے اچھی طرح جھاڑنا نہیں بھولا تھا۔ نہ جانے یہ کون سی بیماری تھی جس کی وجہ سے احمد کا سگا والد اور بھائی، حتیٰ کہ ماں تک بھی اس کے نزدیک آنے سے کتراتے تھے۔ ضرور چودھری اکرم نے احمد کا علاج کرانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن شاید بیماری ہی ایسی تھی کہ ڈاکٹر کو سمجھ ہی نہ لگی ہو اور انہوں نے جواب دے دیا ہو۔ لیکن آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ انسان نے اپنی عظمت کے جھنڈے چاند پر بھی گاڑ دیے ہیں۔ آج تو تقریباً ہر مرض کا علاج دریافت ہو چکا ہے، سوائے چند نئی بیماریوں کے یا کچھ پیچیدہ بیماریوں کے۔ 100 سال پہلے انسان بچپن ہی کے پیچیدہ اور لا علاج بیماریوں کا شکار ہو جاتا تھا۔ کبھی نمونیا ہو گیا تو کبھی یرقان، چیچک ہو گئی یا دانے دار ٹی بی، اسمال پاکس۔ غرض یہ کہ جب ان بیماریوں کا علاج دریافت نہ ہوا تھا، تب اگر کوئی آدمی 30 سال کی عمر کو چھو جاتا تو وہ شخص خوش قسمت کہلاتا۔
لیکن آج تو ہر چیز کو انسان نے مسخر کر لیا ہے۔ خود انسان ناقابل تسخیر ہے۔ عقل و شعور کے معاملے میں قدرت نے ہر قدم پر انسان کا ساتھ دیا اور معاملات انسان کے حق میں ہو گئے۔ بیماریوں کے علاج قدرت کی مدد سے خود بخود ہی دریافت ہونے لگے۔ لوگوں کا رہن سہن بدلنے لگا۔ سوچوں کو نئی اور تازہ روش میسر آئی، اور خصوصاً انسانی بیماریوں کو جڑ سے ختم کرنے کا مشن ہاتھ میں لیا گیا اور کامیابی بھی نصیب ہوئی۔ گو کہ ان گندی بیماریوں کو جڑ سے تو نہ ختم کیا گیا، لیکن ان کا وقتی علاج ضرور دریافت کر لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسان کی اوسط عمر 60 سے 70 سال تک ہے، یعنی علاج کے دریافت سے انسان کی 30 سے 40 سال تک عمر بڑھانے میں کامیابی نصیب ہوئی۔ اسی طرح احمد کی بیماری بھی تو کوئی ایسی بیماری بھی نہیں تھی کہ اس کا علاج نہ ہو۔ اگر علاج نہیں تو ریسرچ بھی تو کی جا سکتی ہے، کیونکہ جو بھی نئی بیماری سامنے آتی ہے تو سائنسدان اور ڈاکٹرز اس پر ریسرچ کر کے کوئی علاج دریافت کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں تو احمد کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، پر حیرت انگیز طور پر اس کے اہل خانہ یا گھر والوں کو قطعاً اس کے بارے میں کوئی دلچسپی یا پریشانی نہیں تھی، حتیٰ کہ اس کی امی کو بھی اس کا خیال تک نہیں تھا۔ کیا وجہ تھی جو یہ لوگ اس کے نزدیک آنے سے بھی کترا رہے تھے؟ الٹا اس کے دوستوں اور عیادت کرنے والوں کو بھی اس سے ملنے کے لیے منع کر رہے تھے۔ اور کس طرح احمد کے کمرے میں جانے والا صحیح سلامت واپس نہیں لوٹ سکتا، یہ وہ تجربہ اور وہ حیران کن سوال تھے جو مجاہد کے ذہن کے نہا خانے میں آب رواں جیسی طغیانی کا شور پیدا کر رہے تھے۔ احمد کا جھریوں سے لبریز مایوس بھرا چہرہ تکیے پر ڈھلکا ہوا تھا۔ کہیں احمد پر کسی ماورائی اندیکھی قوت کا اثر تو نہیں؟ اوہ ہاں، سحر بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا دشمن یا اس کا انتہائی اپنا اس پر کسی ساحر کے ذریعے سحر کرا رہا ہو اور اس کی کامیابی اور خدمت خلق سے حسد کرتا ہو۔ لیکن اسے کیا ملے گا سوائے اپنی عاقبت خراب کرنے کے؟ اگر کسی دشمن نے ایسا کیا ہو تو بھی دونوں صورتوں میں حالات اس کے خلاف تھے۔ وہ مسلسل سوچے جا رہا تھا، لیکن اس کی سوچ کسی کروٹ نہ بیٹھ رہی تھی۔ کچھ اور بھی خیالات اس کے ذہن میں آئے۔ مجھے احمد کو اس درد اور تکلیف سے نکالنا ہوگا۔ ہاں، دوستی قربانی مانگتی ہے۔ اگر احمد کی زندگی میری زندگی کی ہار سے بھی حاصل ہو گئی تو بھی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے دریغ نہیں کروں گا، اور شاید یہی دوستی کا فرض اور حقیقی فلسفہ ہے۔ ضرور کوئی ماورائی چکر کھیلا جا رہا ہے۔ ہوا کے جھونکوں نے جہاں مجاہد کو تکلیف سے دوچار کر دیا تھا، وہاں احمد پر بھی اس کا زوردار اثر بھی ہوا تھا، ورنہ جھونکوں کی آمد سے پہلے تو احمد پرسکون انداز میں سویا ہوا تھا۔ لیکن ان مخصوص جھونکوں میں نہ جانے کیا بات تھی جو انہوں نے احمد کے جسم کو تہو بالا کر دیا تھا اور اس کے جسم سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اس نے یہ سوچا۔ بہرحال وہ ایک دردناک منظر تھا۔ احمد نے اس وقت سے لے کر اب تک منہ سے کوئی کرہ نہیں نکالی تھی۔ وہ بدستور بے ہوش ہی تھا، اور یہ بھی احمد کے لیے بہتر تھا۔ مجاہد نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ نوری بابا کو ساری حقیقت بتا کر احمد کا سحر ختم کرا دے گا۔ نوری بابا اسی گاؤں کے درویش صفت انسان تھے۔ وہ عجز و انکساری انہیں خدا نے بطور تحفہ عطا کی تھی۔ وہ کالے علم کی کاٹ کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ احمد نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ نوری بابا کو یہاں لے آئے گا، تب وہ کچھ عمل کر کے احمد کا سحر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ وہ اتنا جان چکا تھا کہ احمد پر جادو کیا گیا ہے، جس کا واحد علاج نوری بابا کے پاس ہی ہے۔ مجاہد نے کمرے کے ایک کونے میں پڑا جھاڑو اٹھایا اور پورے کمرے کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ چند ہی منٹوں میں پورا کمرہ بدل چکا تھا۔ فرش سے مٹی صاف کی، احتیاط سے چھت کا جالا ہٹایا۔ احمد کا بستر، چادر، تکیے اور دوسری اشیاء کو بھی گرد اور مٹی سے پاک کیا۔ اسے یہ کام کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی، کیونکہ اپنی ٹریننگ کے دوران وہ اسی قسم کے کاموں کی پریکٹس بھی کرتا رہا تھا۔ اچانک اسی وقت احمد نے بھی آنکھیں کھول دی۔ اس نے منہ سے کوئی آواز نہ نکالی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کم از کم اب تو تکلیف محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ پرسکون تھا، مگر حیران کن انداز میں مجاہد کو دیکھ رہا تھا۔ مجاہد اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ احمد میرے دوست، میں مجاہد، تیرے بچپن کا دوست۔ احمد، یہ تو نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو بولتا کیوں نہیں؟ احمد، یہ سب کیا ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ گیا، جبکہ احمد بے شناسائی کی طرح اس کا منہ تکے جا رہا تھا۔ پھر احمد کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی
اس کی آنکھوں میں شناسائی کا شعور پیدا ہونے لگا۔ وہ نحیف اور انتہائی کمزور آواز میں بولا، تم میرے دوست مجاہد ہو نا؟ مجاہد میرا دوست؟ وہ مسکرانا چاہتا تھا لیکن مسکرا نہ پایا۔ کسی ظالم نے اس کی مسکراہٹ بھی چھین لی تھی۔ ہاں میرے دوست، میں مجاہد ہوں۔ تم کیسے ہو؟ کچھ اپنی طبیعت اور اس حالت کا بھی ذکر کرو۔ احمد، ڈاکٹر احمد علی، خدا را میرے سوالوں کا جواب دو۔ مجاہد بے اختیار ہو گیا۔ تم نے بہت دیر کر دی میرے دوست، میں مر رہا ہوں، میرے نزدیک کوئی نہیں آنا چاہتا۔ تم بھی میرے قریب مت بیٹھو کیونکہ میں اچھوت ہوں۔ مجاہد تم ہی بتاؤ، میں نے کس کے ساتھ زیادتی کی، کس کا حق مارا؟ میں تو ہر انسان کے دکھ اور خوشیوں میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ خدا کی مدد اور رحمت سے گاؤں والوں کا ساتھ دیا۔ راتوں کو گھر سے نیند سے بیدار کر کے گاؤں کے لوگ مجھے اپنے مریضوں کے علاج کے لیے لے جاتے تھے، لیکن میں بلا جھجک ان کے ساتھ ہو لیا کرتا تھا۔ لیکن آج جب میری باری آئی ہے تو سب لوگ آنکھیں پھیر گئے، کوئی بھی میری طرف نہیں آتا۔ بیماری کس کو نہیں لگتی؟ میں تو اسے خدا کی رحمت قرار دیتا ہوں۔ وہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، ان کو ہر طریقے سے امتحان میں بھی لیتا ہے۔ جو اس امتحان کو پاس کر گیا وہ خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے، وہ خدا کو پا لیتا ہے۔ میں خدا کی رحمت سے ناامید نہیں ہوں، نہ ہی مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ موت کا ایک وقت متعین ہے، نہ ایک سانس آگے ہوگا نہ پیچھے۔ میں آج بھی ان گاؤں والوں کے لیے وہی ڈاکٹر احمد ہوں جو ان کے دکھ درد میں شامل ہوتا تھا۔ میرا دل اب بھی ان بے سہارا اور نادار لوگوں کے لیے دھڑکتا ہے، لیکن ان لوگوں کو بھی چاہیے تھا کہ کم از کم میری طبیعت کا تو پوچھ لیتے۔ سارے لوگ بھی ایسے نہیں، ان میں کچھ معصوم اور پیار کرنے والے لوگ بھی ہیں جو میرے پاس آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ابا اور بھائی انہیں باہر سے ہی چلتا کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی اس طرف کا رخ نہیں کرتا۔ مجھ بد نصیب کو تو میرے والدین، بہن اور بھائی بھی چھوڑ گئے ہیں۔ وہ مجھے اچھوت اور منحوس تصور کرتے ہیں۔ وہ خود عیش کر رہے ہیں جبکہ میں یہاں بلک رہا ہوں۔ وہ خود تو ایئر کنڈیشن میں سوتے ہیں اور میرے کمرے میں سوائے گرمی کے کچھ نہیں۔ اب چونکہ سردیوں کا موسم ہے تو وہ خود ہیٹروں کی حدت سے سردی سے بچتے رہیں گے اور میں تکلیف دہ جسم لیے اس کوٹھڑی میں پڑا رہوں گا۔ احمد نے یہ ساری داستان غم اشک بار آنکھوں سے سنائی تھی۔ احمد، مجھے خوشی ہے کہ تم نے ہمت کا دامن نہیں چھوڑا اور خدا کی رحمت سے نا امید بھی نہیں۔ اور اگر یہی ہمت اور امید کا دیا جب تک سینے میں روشن رہے گا تو وہ دن دور نہیں جب تم بھی ایک دن صحت مند انسان کی طرح زندگی گزارو گے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ یہ بیماری کیا ہے اور اس کی وجہ؟ مجاہد نے کہا، یہ بیماری مجھے گرمیوں میں لگی، یعنی 4 ماہ ہو چکے ہیں۔ 4 ماہ پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، پھر ایک دن اچانک ہی میری طبیعت بگڑی۔ پہل میادی بخار آیا، پھر بخار کے ساتھ ساتھ مجھے انتہائی حد تک کمزوری ہونے لگی، پھر ایسا تیز بخار چڑھا کہ اترنے میں بھی نہ آیا۔ ڈاکٹرز نے بخار اتارنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن بخار تھا جو اترنے میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر خود پریشان تھے، ہر تجربہ کیا گیا۔ اس دوران میں جو کچھ بھی کھاتا چند منٹ بعد الٹی کی صورت میں باہر نکل آتا۔ کمزوری دن بہ دن بڑھنے لگی، پھر حیرت انگیز طور پر میرے جسم پر آبلے سے پڑنے لگے۔ وہ ایک سخت اور دردناک منظر تھا کیونکہ وہ عمل صرف ایک دن میں ہی پیش آیا تھا۔ صبح صادق سے ہی میرے چہرے کی کھال اترنا شروع ہو گئی تھی، پھر سر سے لے کر پاؤں تک ساری کھال اتر گئی۔ ڈاکٹرز نے مجھے بے ہوشی کا انجیکشن بھی لگایا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس انجیکشن کا مجھ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اگلے دن میرے جسم پر نئی کھال نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی۔ پھر مجھے کچھ انوکھی چیزیں نظر آنے لگی، کبھی سانپ اور نیولے کی لڑائی، کبھی اپنے کمرے میں خوبصورت لڑکی دیکھنا، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر میرے جسم سے دھواں نکلنے لگا، اور جس وقت یہ ہوتا وہ لمحہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔ درد کی شدت سے میں بے ہوش ہو جاتا۔ ایک بات بتانا بھول گیا کہ اس کھڑکی سے ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے، مجھے عجیب سے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، پھر مجھے محسوس ہوتا ہے کوئی میرے پاؤں میں کیل ٹھونک رہا ہے، حالانکہ میرے پاؤں میں کوئی کیل یا اس سے ملتی جلتی چیز نہیں ٹھوکی جا رہی ہوتی۔ پھر میرے جسم میں سوئیاں داخل ہوتی ہیں، حالانکہ بظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ عمل کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر وہی عمل ہوتا ہے، یعنی جسم سے دھواں نکلتا ہے۔ درد کی شدت کا اندازہ کوئی مجھ سے پوچھے، میں چیختا چلاتا رہتا ہوں، لیکن کوئی بھی میری طرف نہیں آتا۔ ڈاکٹر نے اس مرض کو لا علاج قرار دیا ہے، یعنی جواب دے دیا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ احمد نے بتایا، ہو سکتا ہے کہ کوئی جادو کا چکر
کسی نے ضد میں آ کر تم پر جادو کر دیا ہو، مجاہد نے کہا۔ میں ان تہماتی باتوں کو نہیں مانتا، بھلا میری کسی سے کیا دشمنی، احمد نے کہا۔ احمد میری بات پر یقین کرو، کبھی پہلے سنا ہے یا تم نے اپنی ڈاکٹری سروس میں کسی مریض کو اس حالت میں دیکھا ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم پر جادو کرایا گیا ہے، اور یہ تہماتی بات بھی نہیں۔ جادو تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا۔ تمہیں تہماتی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلے لوگ ہر چیز میں توہم پرستی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ سورج ان کی فصلوں کو پکاتا اور روشنی فراہم کرتا تو وہ سوچتے کہ سورج جو پوری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے، بس یہی ہمارا دیوتا ہے۔ پھر اس کی پوجا پاٹ شروع ہو جاتی۔ رات کو جب سورج چھپ جاتا تو چاند ظاہر ہو جاتا، کچھ لوگ چاند دیوتا کی پوجا میں لگ جاتے۔ اسی طرح بارش، ہوا اور درختوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ لوگ انہی سے منتیں مانگتے اور انہی کو اپنا خدا سمجھ بیٹھتے۔ سب سے زیادہ یونانی اور ظاہری اور مخفی علوم میں عروج حاصل کر گئے، یعنی یونانی ظاہری علم کے علاوہ دوسرے علوم سے بھی واقف تھے، خاص طور پر بدروحوں کو اپنے قبضے میں کرنا۔ لیکن ایسا سکندر اعظم کے بعد ہوا۔ جب سکندر اعظم آدھی دنیا کو فتح کرنے چلا تو اس کے لشکر میں ایرانی، یونانی، مصری، بابل کے لوگ بھی تھے جو خاص طور پر ان علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ جب سکندر اعظم ہندوستان کے ایک مقام پر پہنچا تو یہ خصوصی علوم سے واقفیت رکھنے والے لوگ لشکر سے الگ ہو گئے۔ انہیں پیر پنجال کا علاقہ پسند آ گیا۔ سکندر اعظم نے بغیر کسی تاریخ کے پیر پنجال میں رہنے کی اجازت دے دی۔ کافی عرصے تک وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہے، لیکن پھر شیطان حرکت میں آیا۔ اس نے خصوصی علوم والے لوگوں کو بھٹکانا شروع کر دیا۔ نتیجتاً وہ لوگوں کے کام بگاڑنے لگا، یہاں تک کہہ کر مجاہد خاموش ہو گیا۔ احمد دلچسپی اور ہماتن گوش ہو کر مجاہد کی باتیں سننے میں محو تھا۔ احمد بھی بول پڑا، مجاہد، اس کے آگے کیا ہوا؟ تم تو فوج میں گئے تھے، یہ تاریخ سے کب واسطہ پڑ گیا تمہارا؟ بس جو ہی موقع ملتا فوجی لائبریری میں کتابیں پڑھنی شروع کر دیتا ہوں۔ اب دیکھو نا، پہلے زمانے کے لوگ اتنے توہم پرست ہوتے تھے کہ انگریزی کے دنوں کے نام بھی دیوتاؤں کے نام پر رکھ لیے۔ ایرانی، یونانی اور رومن باشندے دیوتاؤں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اب جس طرح اتوار ہے، انگریزی میں سنڈے یعنی سورج دیوتا کا دن، منڈے یعنی مون چاند دیوتا کا دن، ٹیو ایک دیوتا کا نام تھا، لہٰذا منگل کو ٹیوزڈے کہا گیا۔ ٹیوزڈے کے بعد ویڈنسڈے ہوتا ہے۔ ویڈن ایک دیوتا کا نام تھا، اس لیے بدھ کو ویڈنسڈے کہا گیا۔ ویڈن کے بیٹے کا نام تھا۔ جمعرات کو تھرسڈے کہا گیا۔ ویڈن کی بیوی کا نام فراگ تھا، اس لیے جمعے کو فرائیڈے کہا گیا۔ ہفتے کو زحل سیارے سے منسوب کیا گیا، یعنی اسے سیٹرن کہتے ہیں، اس لیے ہفتے کو سیٹرڈے کہا گیا۔ اب اسی طرح انگریزی مہینوں کے نام بھی ایسے ہی رکھے گئے ہیں۔ پہلے ایک سال میں 8 مہینے ہوتے تھے، انہیں رومن باشندوں نے رکھا تھا۔ جنوری کو ایک دیوتا جینیس سے منسوب کیا گیا، ایک دیوتا کا نام فیبرو تھا۔ فروری کو اسی لیے فیبرری کہا جاتا ہے۔ مارچ ان کے جنگ کا دیوتا تھا، مارچ اسی سے منسوب ہے۔ اپریل ان کے دیوتا ایپیریر کا نام رکھا گیا۔ مئی ان کی نشو نما کی دیوی میاکی کے نام پر رکھا گیا۔ جون ان کے ایک دیوتا جونو سے منسوب ہے۔ جولائی ان کے دیوتا جولیس سیزر پر رکھا گیا۔ اگست اوگسٹ کی یاد میں رکھا گیا، بعد میں 4 مہینوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ ستمبر ایک لاطینی لفظ ہے، یہ سیپٹم سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے 7۔ اسی طرح اکتوبر بھی لاطینی لفظ ہے، یہ اوکٹوبے سے نکلا ہے، مطلب ہے 8۔ نومبر یہ بھی لاطینی لفظ ہے جو نوم سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے 9۔ دسمبر بھی لاطینی لفظ ہے، یہ دسیم سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے 10، یعنی آخری 4 ماہ عادات سے متعلق ہے۔ ارے واہ، تم تو واقعی تاریخ دان بن گئے ہو۔ سچ پوچھو تو مجھ جاہل کو اس بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ واقعی مطالعہ انسان کے ذہن کے بند دریچوں کو کھول دیتا ہے اور منفی سوچوں کے حامل لوگوں کو مثبت اور درست سوچ کی طرف راغب کرتا ہے۔ ویسے تمہارا کون سا ستارہ ہے؟ احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم نے واقعی درست کہا، مطالعہ واقعی ذہن کھول دیتا ہے اور سوچ بھی درست سمت سفر کرتی ہے۔ بہرحال احمد صاحب، میرا تو کوئی ستارہ نہیں، اسلام میں اس کی ممانعت ہے، میں اس پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کے لیے ایک مثال دوں۔ ایک بادشاہ سخت بیمار تھا، علم نجوم اس کے زمانے میں بہت شہرت پر تھا۔ اس نے نجومی کو بلایا، نجومی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، کل آپ کی موت ہو جائے گی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری موت کب ہوگی؟ وہ بولا میری موت تو ابھی بہت دور ہے،
बादशाह ने तलवार मंगवाई और नजूमी का सर कलम कर दिया और बादशाह भी चंद दिनों में ठीक हो गया। इससे साबित होता है कि नजूमी ने दुरुस्त नहीं कहा था। पामिस्ट्री के जरिए आप किसी का हाथ देखकर उसकी मौजूदा हालत, उसका किरदार और उसकी सोच के बारे में तो बता सकते हैं, लेकिन मुस्तकबिल की खबर देना इन नजूमियों के बस में नहीं। हाँ, रूहानियत को मानता हूँ, मुजाहिद ने बताया। अच्छा अहमद, 8 बज चुके हैं। नूरी बाबा बोड़ के दरख्त तले तशरीफ़ ले गए होंगे। मैं तुम्हारा सहर ख़त्म कराना चाहता हूँ। वो अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा इंसान हैं और सहर की काट का इल्म भी जानते हैं। मैं उनको सारा कुछ बता दूंगा। उम्मीद है अल्लाह रहम करेगा, मुजाहिद ने कहा। वो तो ठीक है मुजाहिद, लेकिन अभी मेरे सवाल का जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। नजर बद और जादू के बारे में तो कुछ बताओ, अहमद ने कहा। अहमद, पहले तुम ठीक ठाक और फिटफाट हो जाओ। मैं वादा करता हूँ कि इस काम के बाद नजर बद और जादू के बारे में भी बताऊंगा, मुजाहिद ने प्यार से कहा। ठीक है, लेकिन जल्द आना। मैं तो यहाँ बड़ा बोर रहूँगा और मेरे पास कोई भूल कर भी नहीं आता। एक नौकर तो मेरा खाना दे जाता है और वो भी यहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करता है। वो भी ऐसा डरता है जैसे मैं कोई भूत या पिछल पैरी हूँ, अहमद ने कहा। अहमद, मैं तुम्हारी इसी बोरियत को ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। वो क्या है ना, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। आप भी उम्मीद के सरसब्ज और लहलहाए शजर से चिमटे रहिए। इंशाअल्लाह ताला बहार ज़रूर आएगी और ख़िज़ां हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगी। मुजाहिद का लहजा जज्बाती था। मेरी हालत उसी दरख्त जैसी है जिसके सारे पत्ते उसका साथ छोड़ गए हों। वक्त के तेज़ और तुंद तूफ़ानों ने उसे अपने सरसब्ज पत्तों और ताकतवर तनों से जुदा तो कर दिया, लेकिन जड़ से ना उखाड़ सका। अब वो किसी का काम नहीं। उसकी छाँव है ना उसके कमज़ोर बदन में ताकत, लेकिन वो पुरुमीद है। वो अब भी डटा हुआ है कि हालात बदलेंगे, बहार ज़रूर आएगी। उसके खोए हुए पत्ते उसे दोबारा मिल जाएंगे। उसके जिस्म में लहू की बजाय बिजलियाँ दौड़ेंगी और ख़िज़ां तो मौसमी तगय्युर और तब्दीली की वजह से आ जाती है। जब कभी एक बार बहार आ गई तो चाहे दोबारा ख़िज़ां भी आ जाए तो वो पेड़ खुदा की मसलहत के तहत उस दरख्त के लिए मौजू होगा। लेकिन ख़िज़ां के बाद बहार बहुत ही जल्द आएगी। तुम ख़िज़ां के हालात की तब्दीली, परेशानी या खुदा का इम्तिहान कह सकते हो, अहमद ने कहा। वाकई लगता है फ़लसफ़ा भी, मेरा मतलब है कि जिन्नात फ़लसफ़ा भी ज़ेर मुताला रखते हैं। अच्छा, मैं बहुत जल्द नूरी बाबा को लेकर आऊँगा, मुजाहिद ने कहा और बाहर निकल गए। अहमद को मुजाहिद की आमद से बहुत खुशी हुई थी। जिस तरह की बात और मालूमात से उसने अहमद को आगाह किया था वो वाकई अहमद के लिए नई थी। मुजाहिद को इस वक्त वो खुदा की रहमत और फरिश्ता करार दे रहा था। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद मुजाहिद की वापसी हुई। उसके साथ एक बारिश बुजुर्ग थे, चेहरे पर नूर और नरमी थी। मुजाहिद उनका तारुफ कराने लगा। जो बुजुर्ग असल में नूरी बाबा थे। वो बोले, मुजाहिद बेटा, कौन नहीं जानता, ये तो खुदा के इतना करीब हैं कि एक लम्हे के लिए मुझे महसूस हुआ कि इनके मुकाबले में हम फ़कीर नूरी कुछ भी नहीं। बेटा, तुम कमाल सब्र के आदमी हो। तुमने बीमारी पर शिकवा ना किया, खुदा का इम्तिहान और मसलहत जाना। यही बात तो खुदा को पसंद आ गई कि उसने तुम्हें अपने क़ुर्ब से नवाजा। बेटा, तुमने खुदा की रहमत और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और अब बाहर आने का वक्त आ गया है। बाकी बातें बाद में होंगी। तुम पर काला जादू किया गया है, उसे रफू किए देते हैं, उन्होंने कहा। अहमद को उनकी आवाज़ में हलावत, लफ्ज़ों में नरमी और अंदाज़े बयां में जाज़बियत सी लगी। मुजाहिद बेटे, तुम एक 10-11 साला बच्चा यहाँ ले आओ, मैं जब तक एक ख़ास अमल पूरा कर लूँ, नूरी बाबा ने कहा। मुजाहिद असबात में सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। नूरी बाबा ने सरसों का तेल अपने थैले से निकाला, कोयले का टुकड़ा, और वो फर्श पर दोजाना होकर बैठ गए। कोयले के टुकड़े से एक हिसार खींचा, सरसों के तेल वाली बोतल का ढक्कन खोल लिया और कुछ पढ़ते रहे। 2 ही मिनट बाद अमल मुकम्मल हो गया तो बोतल में फूंक मारी। उसके बाद हिसार से उठकर अहमद के नज़दीक आ बैठे। अहमद बेटा, ये सरसों और जैतून का तेल है। मैंने इस पर कुछ आयत दम की हैं। इसे 7 रोज़ जिस्म पर लगाना है। 7वें दिन तुम्हारे जिस्म पर तकलीफ़ के बाकी मानदा आसार क्या बल्कि एक दाग भी न रहेगा। और हाँ, जो ही सेहतियाब हो जाओ, क्लिनिक की तरफ तवज्जो देना। लोग क्लिनिक के खुलने के इंतज़ार में हैं। अपना मकसद मत भूलना। खुदा ने तुम्हें नेक काम के वास्ते चुन लिया है। तुम्हारा इम्तिहान मुकम्मल हो गया और तुम सुरखरू हो गए। और एक बात बेटा, ठंडे दिमाग से सोचो, तुम पर जिन्होंने जादू किया
وہ کون لوگ ہیں یقیناً تم نہیں جانتے، اس کا پتہ بھی لگ جائے گا۔ میں نے چھوٹے سے بچے کو اسی مقصد کے لیے بلایا ہے۔ باقی گاؤں کے سارے لوگ اس کام میں ملوث نہیں، وہ تو تمہیں دعائیں دیتے نہیں تھکتے۔ یہ لوگ معصوم اور نیت کے صاف ہیں، انہیں اپنا دشمن مت سمجھنا۔ جن لوگوں نے تم پر یہ سب کچھ کیا ہے ان سے خدا پوچھے گا، وہ انصاف کرے گا، ان سے بھی اچھا سلوک کرنا۔ نوری بابا نے یہاں تک کہا اور خاموش ہو گئے۔ مجاہد ایک کمسن بچے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ نوری بابا اس بچے کی طرف بڑھے۔ بیٹا، میں تمہارے انگوٹھے پر روشنائی لگاتا ہوں، جو ہی میرا مخصوص عمل مکمل ہوگا تمہارے انگوٹھے پر کچھ منظر ظاہر ہوں گے، وہ تم ہمیں بتاتے جانا، ٹھیک ہے نا بچے؟ بات سمجھ گئے؟ بچے نے اس بات میں سر ہلایا۔ بابا نے انگوٹھے پر روشنائی لگائی، پھر جو ہی عمل مکمل ہوا انگوٹھے پر کچھ دکھائی دینے لگا، صاف اور واضح۔ وہ لڑکا بولنے لگا، یہ ایک اسپتال ہے، ڈاکٹر کے کمرے میں ایک مریض لایا گیا ہے۔ مریض بہت ہی نازک حالت میں ہے، ڈاکٹر اس کی نبض چیک کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کے چہرے پر پریشانی ہے، ڈاکٹر کو مرض کی سمجھ نہیں آ رہی۔ مریض کو دورے پڑ رہے ہیں، اس کے گھر والے اس کو سنبھال رہے ہیں۔ پھر ڈاکٹر اسے ایک بڑی مشین کی طرف لے جا رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر مریض کے رشتہ داروں میں سے ایک بڑے آدمی کو علیحدہ لے جا کر کہتا ہے، دیکھیں محترم، مریض کی حالت بہت نازک ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ اسے شہر لے جائیں، وہاں چیک اپ بھی درست انداز میں ہوگا اور بر وقت علاج بھی ہو جائے گا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن آدمی غصہ ہو رہا ہے، وہ ڈاکٹر کو گالیاں دینے لگا ہے۔ اوئے ڈاکٹر، تو کوئی جعلی ڈاکٹر ہے، تیرے پاس علاج نہیں۔ اگر ہمارے مریض کو کچھ ہو گیا تو پھر وہی بات ہوگی، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ دھمکی دے کر شور مچاتا جا رہا ہے۔ وہ شہر بھی نہیں جاتے۔ کچھ دنوں بعد مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ سارا الزام ڈاکٹر کے سر پر لگایا جا رہا ہے۔ انتقام کی آگ اس کے سینے میں بھڑک اٹھتی ہے۔ پھر اس نے ڈاکٹر پر جادو کروایا ہے، جادو کامیاب ہو گیا ہے۔ پھر اس نے ڈاکٹر کے گھر والوں پر بھی جادو کیا ہے۔ پھر اچانک ایک روشنی کا دائرہ یعنی ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر کا جادو ختم کر دیتا ہے۔ اب ڈاکٹر ٹھیک ہو رہا ہے، اس کا اسپتال کھل چکا ہے، لوگ خوش ہیں۔ لڑکا چپ ہو گیا۔ احمد حیرت و استعجاب سے یہ سن رہا تھا، اس کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ بولا، واقعی ایسا ہوا تھا، انہوں نے میرے اوپر جادو کیا ہے۔ نوری بابا، اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بیٹا، تم اور تمہارے خاندان پر اب جادو کا اثر ختم ہو چکا ہے، اور قدرت نے تمہارے سوال کا جواب اس طرح دیا۔ بیٹا، سچ بتاؤ کہ تم جادو کو وہم ہی سمجھتے تھے نا؟ اب یقین ہو گیا؟ اچھا، میں چلتا ہوں، نماز پڑھو اور مشن کی طرف چل پڑو، باقی باتیں مجاہد کرے گا۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔ نوری بابا کو مجاہد باہر تک چھوڑنے گیا، بچہ بھی واپس چلا گیا۔ مجاہد کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ نئی زندگی مبارک ہو احمد، واقعی خزاں کے دن اپنے آخری مرحلے میں ہیں، اب بہار کی ٹھنڈی ہوائیں ادھر کا رخ کرنے والی ہیں۔ مجاہد نے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے کہ بہار بہت جلد آ گئی، ورنہ دوسری صورت میں موت آنے میں بہت جلدی ہوتی۔ بہرحال میں دل کی گہرائی سے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمہاری وجہ سے مجھے نئی زندگی ملی۔ اب تم مجھے نظر بد اور جادو کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اور نوری بابا نے مجھے بیماری سے صحت یاب ہونے کے 14 دن بعد اجوا کھجور کھانے کا حکم دیا ہے، جو نہار منہ کھانی ہے، روزانہ 7 عدد۔ اجوا کھجور کے فوائد و برکات کا بھی کچھ ذکر کرو، احمد نے کہا۔ احمد، انسانی زندگی میں بارہا ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان کمزور پڑ جاتا ہے، وہ تنہا رہ جاتا ہے، اپنے پرائے سب چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر کوئی ایک مسیحا بن کر آتا ہے، وہی اس کے دکھوں کا مداوا بنتا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے شکر کا، تو یہ لفظ اپنوں کو ادا نہیں کیا جاتا۔ دکھ، درد، کرب، تکلیف میں انسان کی مدد کرنے سے سچی خوشی کا احساس ہوتا ہے، اس سے جذبوں کی سچائی اور گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کھجور کی برکات بے شمار ہیں، احادیث میں بھی اس کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم نظر بد دور کرائیں اور دعا تعویذ کرائیں۔ حوالہ بخاری مسلم 1885۔ یعنی ثابت ہوتا ہے کہ نظر بد لگتی ہے، جس طرح جانوروں کو انسانوں کی نظر بد لگتی ہے، جس سے جانور بیمار یا مر جاتے ہیں۔ اور اب میں تمہیں سائنس سے ثابت کر کے بتاؤں گا۔
اس دنیا میں ایک ایسا علم بھی ہے جسے مخفی علم کہا جاتا ہے، اور مخفی علوم کی تحقیق کا نام پیرا انسائکلو ہی ہے۔ تحقیق کے مطابق انسان کی آنکھ سے غیر مرئی لہریں نکلتی ہیں جن میں ایموشنل انرجی بجلی بھری ہوتی ہے۔ یہ بجلی کی لہریں دوسرے اعصاب میں داخل ہو کر جسم میں بگاڑ یا جسم کی تعمیر کرتی ہیں۔ اگر ایموشنل انرجی مثبت ہو تو اثر پڑتا ہے، اس سے نفع پہنچتا ہے۔ اگر لہریں منفی ہیں تو جسم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر منفی چھوڑ دی جائیں تو دوسرے شخص کا چہرہ سیاہ ہو سکتا ہے۔ یہ لہروں کی منفی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر چہرہ سیاہ ہو جائے تو چہرے یعنی خون میں میلا پن کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی ثابت ہو گیا کہ نظر بد کی حقیقت ہے۔ مطلب اگر کسی نیک بندے یا مرد کامل کی نظر کسی عام مسلمان پر پڑ جائے تو اس کے دل کی بند کلی کھل جاتی ہے۔ دوسرا بلکہ تیسرا سوال جادو کا تھا۔ جادو کے اثرات کی کوئی سائنسی وجہ نہیں بتائی جا سکتی، لیکن دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں جو مشاہدے اور تجربے میں تو آتی ہیں لیکن ان کو سائنسی طریقے سے ثابت یا بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ کیسے رونما ہوئی۔ اگر سائنس یا عقل اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتی تو یہ ضروری نہیں کہ ہم اس چیز کا انکار ہی کر دیں۔ جادو اصل میں ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو متاثر کر سکتا ہے۔ جس طرح جسم سے گزر کر نفس کو کوئی چیز متاثر کرتی ہے، جسم پر کوئی گرم چیز لگ جائے تو روح کو اور نفس کو تکلیف ہوتی ہے۔ جسم تو صرف ذریعہ بنتا ہے، اصل تکلیف تو روح کو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، مگر اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں کپ کپی اور تھر تھری شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، مگر انسان کا نفس اور اس کے حواس اس سے متاثر ہو کر محسوس کرتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جادوگروں نے جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھی وہ واقعی سانپ نہ بن گئی تھی، لیکن ہزاروں لوگوں پر ایسا جادو ہوا کہ سب نے انہیں سانپ ہی جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواس بھی جادو کی تاثیر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اگر سحر کے بنیادی اصولوں کا جائزہ لیں، ان عناصر کا تجزیہ کریں جو سحر کی بنیاد بنتے ہیں، وہ دو قسم کے ہیں۔ پہلے اصول کو اصول تماثل اور دوسرے اصول کو تادی کہا جاتا ہے۔ اصول تماثل میں ساحر جس شخص پر جادو کرنا چاہے تو وہ کوشش کرے گا کہ جس قسم کا نقصان مطلوبہ شخص کو دینا چاہتا ہے تو مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ کچھ لوگ موم سے ایک پتلا بناتے ہیں اور جس شخص کا پتلا بناتے ہیں اس کے تمام اعضاء کا تعین بھی کر دیتے ہیں۔ پھر کئی دنوں تک جادو کا عمل کرنے کے بعد وہ اس پتلے میں سوئیاں داخل کرتے ہیں۔ وہ سوئی اس پتلے میں جو ہی داخل ہوگی ادھر اس شخص کو بھی ویسی ہی تکلیف اور چبھن محسوس ہوگی۔ اسے اصل میں محسوس ہوگا کہ اس کا جسم سوئیوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ تکلیف، کرب اور دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ریت، راکھ یا چکنی مٹی پر تصویر کھینچ لیتے ہیں۔ یہ تصویر اس شخص کی ہوتی ہے جس کو وہ جادو سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ تصویر سحر کے ذریعے اپنے شعور میں تصور کرتے ہیں، پھر جس کا جس طرح کا عمل اس تصویر کے ساتھ ہوگا ویسا ہی اثر اس شخص پر ہوگا، یعنی جس پر جادو کیا جائے۔ ناخن، بال وغیرہ پر بھی جادو کیا جاتا ہے، مختلف طریقے سے یا پھر آگ پر تپایا جاتا ہے۔ ناخن اور بال اس شخص کے ہوتے ہیں جس پر جادو کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ دشمن کی جان سوزی کی خاطر دشمن کے پاؤں کی مٹی لیتے ہیں، موم کا پتلا بنا کر اس جگہ جلاتے ہیں جہاں اس کا دشمن گزرتا ہے۔ پھر ساحر اگر کیل بھی اس پاؤں میں گاڑ دے تو دشمن کو اپنے پاؤں میں کیل داخل ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ سحر تادی میں بھی ایسے ہی طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ اس میں جس شخص پر جادو کیا جاتا ہے اس کے جسم سے مس رہنے والی کوئی بھی چیز اس کام میں آ سکتی ہے۔ مثلاً کپڑا اس کام میں بہت کام آتا ہے۔ کچھ لوگ پتلا بنا کر دشمن کے کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پتلے میں رکھتے ہیں۔ سحر کر کے جو بھی سلوک اس کپڑے کے ساتھ کیا جائے گا وہی اثر اس شخص پر بھی ہوگا کہ جس آدمی کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس کے اعضاء کا تعین کر کے سحر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی نقصان پہنچانے کے ہم خیال اپنا متی گرویدہ اور غلام بنانے کے لیے بھی اکثر لوگوں پر سحر کیا جاتا ہے، اور یہ زیادہ تر عورتیں اپنے شوہروں کو اپنا متی و گرویدہ بنانے کے لیے شوہر پر سحر کرواتی ہیں، تو شوہر کے دل میں بیوی کے لیے چاہت و محبت بڑھ جاتی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد مجاہد خاموش ہو گیا اور پھر احمد سے اجازت لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ حالات معمول پر آ گئے۔ احمد اپنے کلینک جانے لگا۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ اس دوران احمد کی ملاقات مجاہد سے ہوئی اور نہ نوری بابا سے۔ مصروفیت اور وقت کی کمی بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ ایک دن اس نے اپنے کلینک میں اپنے کمپاؤنڈر کو رکنے کے لیے کہا۔
और ख़ुद मुजाहिद की तरफ चल दिया। मुजाहिद का घर उसी गांव में था। उसका ख्याल था कि मुजाहिद या तो घर पर होगा या फिर ड्यूटी पर चला गया होगा, लेकिन उसे बताए बगैर उस दिन के बाद मुजाहिद उसे कहीं नज़र न आया। उसे भी खासी तशवीश थी, शायद कोई इमरजेंसी आ गई हो और उसे जाना पड़ गया हो, शायद बीमार हो। लेकिन डॉक्टर अहमद किस मर्ज़ की दवा है। अहमद ने कार मुजाहिद के घर के बड़े फाटक के सामने रोकी, डोरबेल बजाई। चंद लम्हों के बाद एक बच्चा बाहर आया। अहमद भैया, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, बच्चे ने कहा। अरे नहीं बेटा, मुजाहिद घर पर है या वापस चला गया है? बच्चा हवनकों की तरह अहमद को तके जा रहा था। उसकी आंखों में शबनम के कतरे अचानक उसके रुखसार पर लुढ़क गए। अहमद परेशान हो गया। बेटा क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। भैया, मुजाहिद भैया तो आज से 4 माह पहले ही शहीद हो गए थे। आपको पता ही नहीं, आप बीमार थे ना। अगर आपको बता दिया जाता तो आपकी सेहत भी अच्छी ना होती। अब्बू आज भी रोए हैं। अहमद भैया, अब्बू कहते हैं कि हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमारा बेटा कौम व मिल्लत की हिफाजत की खातिर शहीद हो गया है। और शहीद तो ज़िंदा रहता है, और जो ज़िंदा रहता है उसका गम भी तो नहीं मनाया जाता। वो बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था। अहमद के लिए ये बात अनोखी और हैरान कुन थी। अभी 2 हफ्ते पहले ही तो मुजाहिद उसके पास मसीहा बनकर आया था। अगर मुजाहिद फौत हो गया था तो वो कौन था जो उसके दुखों का मदावा बनकर आया था? बच्चा अब भी रो रहा था। उसने बच्चे के सर पर हाथ रखा और उसे दिलासा दिया। अहमद का दिमाग साएं साएं कर रहा था। मुजाहिद 4 माह पहले दारे फानी से कूच कर गया था, लेकिन यह किस तरह मुमकिन हो सकता है? अब वो नूरी बाबा की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। बोहड़ के पेड़ तले वीरानियों का बसेरा था। एक राहगीर से उसने नूरी बाबा के बारे में पूछा तो उसने बताया, बाऊ अहमद, मैं आपको जानता हूँ, आप तो हमारे गांव के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं। अहमद, नूरी बाबा को 1.5 माह हो चुका है इस दुनिया से रहलत फरमाए हुए। तुम शायद बीमार थे, तुम तक कोई खबर न पहुंची, और तुम्हारा बचपन का दोस्त मुजाहिद भी शहीद हो गया। नूरी बाबा का 1.5 माह पहले इंतकाल हो चुका है। यह वाक़या नाकाबिले यकीन था कि 4 माह और 1.5 माह पहले जो दोनों शख्स वफात पा गए, वो किस तरह हकीकत में जिंदा सलामत उसके पास आए और उसके लिए मसीहा बने। सबसे पहले वो नूरी बाबा की कब्र पर गया, फातिहा ख्वानी की। उसके बाद वो मुजाहिद की कब्र पर गया। कब्र के साथ ही एक तख्ती लगी थी जिस पर मुजाहिद का नाम लिखा था। अहमद कब्र के करीब बैठ गया, फातिहा ख्वानी की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो बोला, ए मेरे मसीहा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद वापस आ गया। उसके बाद वो मामूलात ज़िंदगी में खोकर रह गया, लेकिन ये पुरस्रार वाक़या आज भी उसके रोंगटे खड़े कर देता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।